बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, खावर मानेका साहब ने इमरान खान और अपनी साबका अहलिया बुशरा बीबी, जो मुबैना तौर पे इमरान खान की अहलिया हैं, उनके खिलाफ इस्तगासा फाइल कर दिया इस्लामाबाद की अदालत में और हलफ पर अपना बयान भी कलमबंद करवा दिया है। इस इस्तगासे में आगे जाकर क्या होगा? क्या बुशरा बीबी जो हैं वो मुल्ज़िमों की फहरिस्त से निकल के इस मुकदमे में गवाह बन सकती हैं? ये बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है इस इस्तगासे के हवाले से हमारे पास, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी एक मौजू है कि नवाज शरीफ अपने पुराने बयानिया की तरफ क्यों लौट जाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, डिक्टेशन नहीं लूंगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि दो फौजी अफसर जो हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उनको 14 साल और कैद बामुशक्कत, और एक कैप्टन रिटायर्ड हैं हैदर मेहदी, उनको 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है कोर्ट मार्शल के जरिए फौजी अदालत ने। और उनके जो रैंक शैंक थे वो भी जब्त कर लिए गए, यानी आप वो ना मेजर रिटायर्ड लिख सकते हैं ना कैप्टन रिटायर्ड लिख सकते हैं। क्या ये सज़ाएं जो इन्हें सुनाई गई हैं ये आगे चलकर बरकरार रह सकती हैं? कानूनी हैसियत क्या है? बहरहाल हुआ ये कि जनाब, इनका वो कोर्ट मार्शल हुआ, पहले इनको समन जारी किए गए, फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, पेश नहीं हुए, और फिर मेरी इत्तला के मुताबिक जो कानूनी तकाजा पूरे करते हुए जो फौजी अदालत है उसने सफाई के वकला भी मुकर्रर किए जो इनकी तरफ से अदालत में पेश हुए, और उसके बाद इनकी गैर हाजिरी में इनको ये सज़ाएँ जो हैं ये सुना दी गई हैं। अब जो फौजी अदालतों का जो कानून है, आर्मी एक्ट, और मुख्तलफ जो हमारे सिविल लाज हैं, आम कवानीन हैं जो मरवजा, उनमें ये गुंजाइश मौजूद है एक तरफा कार्रवाई की कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो पेश नहीं होता तो अदालत एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो हमारी आला अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उनके मुतअद्दिद फैसले ऐसे मौजूद है, बल्कि ये तयशुदा कानूनी अमर बन चुका हुआ है अदालती फैसलों के नतीजे में कि किसी फौजदारी मुकदमा के मुल्ज़िम को उसकी अदम हाजिरी में, उसकी गैर हाजिरी में सज़ा नहीं दी जा सकती। अब अगर ये लोग इसके खिलाफ जाते हैं हाई कोर्ट में तो फिर ये सज़ा जो मेरा ख्याल है इस पे एक सवालिया निशान है, और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये पेश हों अदालत में। ये भी एक ज़रूरी है कि वो फैसला गलत है या सही है, इस वक्त इन फील्ड है, इन लोगों को पेश होना पड़ेगा। हाई कोर्ट में अगर जाते हैं या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दोनों सूरतों में अगर ये पेश नहीं होते और इस फैसले के खिलाफ रुजू नहीं करते हाई कोर्ट से, तो फिर ये जो हुक्मनामा है फौजी अदालत का ये फाइनल हो जाएगा। और मुझे भी ये लग रहा है कि ये इन्होंने अपील फाइल नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान में आना इनके लिए ज़रूरी है। और अब दूसरी जो चीज़ है इसमें, दूसरा पहलू है वो ये है कि अब इंटरपोल के ज़रिए इन्हें पाकिस्तान में तलब किया जा सकता है, क्योंकि इंटरपोल से जब दरख्वास्त की जाती है, हमारी FIA या हमारी हुकूमत या कोई अदारा दरख्वास्त करता है, उसके लिए या तो किसी अदारे का हुक्मनामा मौजूद होना ज़रूरी होता है या फिर किसी अदालत का हुक्म मौजूद होना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसके नतीजे में फिर रेड वारंट जारी होते हैं और फिर उसे इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाता है। बहरहाल के ऊपर ये गिरफ्तारी की, एक इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और इन्होंने जाना नहीं अदालत में, और वो फैसला जो है वो बरकरार रहना है, मुझे ये लग रहा है। लेकिन कानूनी पोजीशन जो है वो मैंने बता दी है कि अदम हाजिरी में जो सज़ा है उस पर हमेशा एक सवालिया निशान होता है, और आला अदालतें ऐसी सज़ा को बरकरार नहीं रखती हैं। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, उनके करतूत ऐसे नहीं हैं, लेकिन कानूनी पोजीशन जो है वो आपके सामने रखना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। और दूसरा कि मियाँ नवाज शरीफ फिर अपनी उस बयानिया की तरफ चले गए हैं जनाब कि मुझे क्यों निकाला। सियालकोट में उन्होंने खिताब किया है और बड़े धीमे अंदाज में, लेकिन बड़ा पुरअसर उनका और पुरमगज़ खिताब था। तो ज़ाहिर है लोग पूछते जनाब वो अपने पुराने बयानिया की तरफ चले गए।
وہ لاہور میں کہہ گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے یہ کہہ گئے ہوئے ہیں کہ میرے ذہن میں انتقام نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے۔ لیکن وہ بتائیں کیسے، کیا بتائیں لوگوں کو؟ ظاہر ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ 93 میں ملک ترقی کر رہا تھا، 99 میں ملک ترقی کر رہا تھا، اور پھر جب پاناما کیس میں اقامہ کی بنیاد پہ مجھے نکالا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پہ، تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے رکھنا ہے نا کہ اس وقت ملک ترقی کر رہا تھا، اور مجھے جو نکالا اور مجھے نکال کے جو اس بندے کو لایا گیا جس نے ملک کو تباہ کر دیا، عمران خان نے، تو اس کے پیچھے جو لوگ تھے مجھے نکالنے والے اور اس کو لانے والے، وہ بھی اتنے ذمہ دار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، اتنے مجرم ہیں جتنا کہ یہ بندہ جس کو عمران خان کہتے ہیں۔ ظاہر ہے تباہی تو اس کے جو دور میں ہوئی ہے، 3.5 پونے 4 سال کا جو دور تھا، 4 سال کا، اس میں جو تباہی ہوئی ہے اس ملک کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈیلیور خیر یہ بھی نہیں کر سکے 16 ماہ میں، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نون لیگ والے حکومت کر رہے تھے ساری جماعتوں کے ساتھ مل کے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو وہ والا دور تھا، اس کی جو تباہ کاریاں تھیں اسی کی مرہم پٹی کرتے رہے ہم، اور وہ کہتے ہیں موازنہ کرنا ہے تو 2013 سے 2018 کا، اور پھر اس کے جو دور ہے اس کا موازنہ ہونا چاہیے۔ تو وہ اب کیا کریں، وہ یہ نہ بتائیں۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں نظریاتی طور پہ اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جناب ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس وقت سے لے کے مجھے کیوں نکالا تک، اور پھر مزاحمت کے ستارے، ماضی کو چھوڑ دیں آپ، میں 93 سے بات کر رہا ہوں، مزاحمت کے ستارے کے طور پہ اس کو لیتے ہیں ان کے جو کارکن ہیں کہ یہ جہانگیر کرامت کو نکالا، پھر جب مشرف کو نکالا تو وہ ماشاء اللہ لگا دیا اس نے، اور پھر جب رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی تو اس نے سازشیں شروع کر دی، پھر بیچ میں کچھ ISI کے سربراہان آ گئے۔ تو یہ بیانیہ، یہ جو بیان ہے یہ اس کی طرف واپس نہیں لوٹ رہے، یہ ان کا بیانیہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ ان کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ، اس کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں اور وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ پھانسی لٹکانا چاہتے ہیں، معاملات تو کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں جو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، راجہ ریاض نے بھی کہہ دیا ہے کہ آئندہ ملک میں کوئی مفاہمت کی فضا بننی چاہیے، کو مل بیٹھ کے ملک کو نکالنا چاہیے، قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں تو مل بیٹھ کے آگے چلنا چاہیے، اور ان کو جو سزائیں ملنی ہیں جن کو ملنی چاہیے وہ دیکھ لیجئے گا آپ، یہ مکافاتیں ان کو سزائیں ملنی ہیں۔ اور جب نواز شریف نے یہ کہا تھا نا، جب انہیں نکالا گیا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے، جیسے بھی ہو، ان کے کسی اقدام کی وجہ سے ہو یا کوئی خود احتسابی کا عمل ایسا شروع ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے۔ اب آتے ہیں جناب خاور مانیکا صاحب کی طرف کہ جناب انہوں نے استغاثہ فائل کر دیا ہے بشرا بی بی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، اور زلفی بخاری کا بھی اس میں ذکر ہے۔ وہ زلفی بخاری کا کس انداز میں ذکر ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ، ان کا جو بیان ہے نا جو حلب پہ انہوں نے، اس میں بڑی دلچسپ یہ صورتحال ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ قاری محمد حنیف صاحب ہیں، انہوں نے استغاثہ فائل کیا ہوا تھا، اور انہوں نے گواہ کے طور پہ جو ان کے نکاح کہاں ہیں مفتی محمد سعید صاحب، ان کا بھی انہوں نے گواہ کے طور پہ بیان ہو چکا ہوا ہے۔ ایک گواہ تھے ان کے اون چودھری صاحب نکاح کے، وہ بھی پیش ہوئے تھے۔ اب خاور وہ درخواست جو ہے وہ ایک دن پہلے واپس لے لی تھی تکنیکی بنیادوں پہ۔ تکنیکی بنیادوں پہ یہ کہ جناب ان کو پتا تھا کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ آ رہا ہے خود، وہ تو متاثرہ فریق نہیں تھے نا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا نا، آپ ایم ای آ گئے، آپ کا کیا تعلق اس معاملے سے؟ ویسے تو فوجداری جرائم میں کوئی بندہ بھی FIR دائر کر سکتا ہے، درج کروا سکتا ہے، یا استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ جس کو کہتے ہیں وہ فائل کر سکتا ہے۔ لیکن اب جب یہ خود ہی خاور مانیکا صاحب آگے پائے گئے 5 سال تک انتظار کیا جناب، پہلے کہاں تھے، اب کیا ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو فوجداری جرم ہوتا ہے نا، اس میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، کسی وقت بھی فوجداری کارروائی جو ہے وہ بندہ شروع کر سکتا ہے۔ لیکن خاور مانیکا صاحب جو ہے، ان کا کردار اس حوالے سے تھوڑا مشکوک ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو یہ تو بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے،
جب عمران خان کے ساتھ شادی ہونے والی تھی اس سے پہلے کبھی نجومی کے پاس جا رہے ہیں کہ عمران خان کا جناب وہ لگے گا کوئی جیک بطور وزیر اعظم، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، ساری باتیں جاتے. بہرحال اب جو انہوں نے کیا ہے استغاثہ، تو اس میں انہوں نے یہ استغاثے کے پہلے سمجھنے کاروائی ہوتی کیسے ہے. یہ CRPC جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے جو سیکشن ہیں 200 سے شروع ہوتے ہیں، 200، 201، 202، 203، 204، اس کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل ہوتی ہے. جب یہ متعلقہ عدالت میں فائل کر دی جاتی ہے، انہوں نے جو سینئر سول جج ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ، ان کی قدرت اللہ صاحب، ان کی عدالت میں یہ استغاثہ جو ہے وہ فائل کیا ہے. اب عدالت یہ کرتی ہے کہ انکوائری کرتی ہے، عدالت کی ثوابدید پہ ہے، وہ پولیس سے انکوائری کرواتی ہے یا خود انکوائری شروع کر دیتی ہے. اگر خود انکوائری شروع کرتی ہے یا پولیس سے انکوائری کرواتی ہے تو اس کے بعد جو ملزم ہیں ان کو طلب کرنے سے پہلے وہ دیکھتی ہے عدالت کہ کیا کارروائی آگے چلانے کے لیے مناسب شہادتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اسی لیے اسی انکوائری کے لیے انہوں نے جو ملزمان ہیں، جو گواہان ہیں ملزموں کے خلاف، ان کو طلب کر لیا ہے. ایک گواہ یہ خاور مانیکا صاحب خود ہیں، ان کا بیان کلمند ہو گیا ہے، اور باقی جو 3 گواہ رہ گئے ہیں ان کو انہوں نے 28 نومبر کو طلب کیا ہے. اگر ان گواہوں، ان کو کہتے ہیں سرسری بیانات ریکارڈ کرنے کا سرسری عمل، یہ کہہ لیں آپ اس کو. اور اس کے بعد یہ جو بیانات ہوتے ہیں انہی پر جرا ہوتی ہے، اور جرا کے دوران جو گواہان ہیں وہ اپنے بیان میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کر سکتے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اسی پر جرا ہونی ہوتی ہے اور اسی پر کیس آگے چلنا ہوتا ہے. ایک تو اس میں مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ گواہ ہیں جنہوں نے نکاح نامہ نکاح پڑھایا تھا، جنہوں نے 1 جنوری 2018 کو، اور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جناب ان کو طلاق دے دی تھی 14 نومبر 2017 کو، ابھی عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی. تو ایک تو مفتی سعید صاحب گواہ ہیں، اور دوسرے اون چودھری صاحب جو نکاح نامے کے گواہ ہیں وہ ہیں، اور تیسرے ہیں ان کے ملازم جو ہیں خاور مانیکا صاحب کے محمد لطیف صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جناب پھر میں نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس کو نکالو گھر سے. اب جو انہوں نے بیان الفی داخل کیا ہے اس میں بھی محمد لطیف کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اب یہ عدت میں نکاح کے علاوہ یہ جو استغاثہ ہے یہ ناجائز تعلقات کے حوالے سے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے نکاح سے پہلے ہی آپس میں مراسم قائم کر لیے تھے، اور وہ پوری داستان سناتے ہیں. اور اس میں جو نئی چیز آئی ہے سامنے وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ جو دھرنے تھے نا 2014 کے، اس کے دوران جو میری سالی ہے مریم وٹو، وہ جو دبئی میں سیٹل ہے، آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جو میری سالی ہے مریم، اس کے یہودی لابی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے یہودی لابی کے ساتھ گہرے روابط ہیں اس خاتون کے. وہ کہتے ہیں اس نے متعارف کروایا میری بیوی کو عمران خان کے ساتھ، اور پھر عمران خان جو ہے وہ بد کرداری پہ اتر آیا. اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میرا ملازم ہے محمد لطیف، اس نے جو مجھے بتایا کہ جناب یہ بندہ آپ کی غیر حاضری میں آتا ہے اور کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. اور پھر ایک دفعہ میں نے جو انہوں نے بتایا تھا کہ فون کیا تو جناب میری بیگم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کہتی ہے نا میں جب اپنی بیوی سے پوچھتا تھا تو وہ کہتی تھی یہ روحانی کوئی عمل ہے، روحانیت کا چکر ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے جو میرا ملازم ہے اس نے مجھے بتایا، تو اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور میں یہ بتا رہا ہوں عدالت کو کہ نکاح سے جو ایک انہوں نے جعلی نکاح کیا ہے اس سے پہلے ہی عمران خان اور بشرا بی بی کے ناجائز مراسم جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہوئے تھے. ایک بات تو یہ عمران خان کی حد تک ہوگی. آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ایک زلفی بخاری صاحب ہیں، وہ پہلے عمران خان کے ساتھ آتے تھے، پھر وہ بھی آنا شروع ہو گئے تنہائی میں، وہ بھی بشرا بیگم کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کے ملتے تھے. زلفی بخاری کی ایک آڈیو آئی تھی نا بشرا بی بی کے ساتھ،
جس میں وہ کہتا ہے جناب دل نہیں لگتا میرا, مجھے کوئی تنہائی کا ساتھی چاہیے, اور بشرا بیگم اس کو فارمولے بتا رہی ہیں کہ جناب کوئی ایسی لڑکیاں ویسے ٹائم پاس کے لیے تو ٹھیک ہوتی ہیں, شادی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اس طرح کی باتیں کیسا سمجھ آ رہی ہے اس سے کہ کس طرح کے تعلقات ہوں گے دونوں میں پیری مریدی کے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو عمران خان وہ تو مرید بن کے پیری مریدی کے آڑ میں آتا رہا, اور یہ جو زلفی بخاری ہے یہ مرید بھی نہیں تھا پھر بھی آتا تھا. یہ انہوں نے اپنے بیان الفی میں یہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کارروائی کریں, اور کارروائی کے لیے انہوں نے وہی دفعات جن کا میں نے ذکر کیا تھا 496, 496 بی, اور ایک دو دفعات اور ہیں, اور دفعہ 134 انہوں نے تعزیرات پاکستان کے بیچ میں شامل کر دی. جناب یہ سارے ہم صلاح ہو کے, ہم مشورہ ہو کے یہ حرام کاری کرتے رہے, یہ انہوں نے کہا. اور پھر اب 28 نومبر کو اس میں جو گواہان ہیں وہ پیش ہوں گے, اور پھر سائفر والا جو کیس ہے عمران خان کا وہ بھی 28 کو لگا ہوا ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے طلب کر لیا ہوا ہے جو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ہیں, خصوصی عدالت کے جج. اچھا اب ان کے وکیل جو ہیں وہ میرے خیال شیر افضل مروت نے کہا ہے یا کس نے کہا ہے کہ جناب وہاں فقید المثال استقبال ہوگا جب وہ 28 تاریخ کو پیش ہوں گے. او بھائی میرے, وہ بختر بند گاڑی میں ان کو لانا ہے, شاہ محمود قریشی اور ان کو, اور وہاں چڑی پر نہیں مار سکنی. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پیش کریں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا بڑکے مار رہے ہیں کہ جناب وہاں جمع غفیر ہوگا استقبال کرنے والوں کا, وہ بھی میرے خیال وہ جو ایک ان کی غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اگر ان کو پیش کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پیش نہ کیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے پیش کیا جائے, اور پھر جو یہ ہنگامہ آرائی کریں اس کو بنیاد بنا کے یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جناب جیل میں ٹرائل ہوگا. عدالت جو جوڈیشل آرڈر پاس کر دے گی استغاثہ کی درخواست پہ, اور پھر جیل ٹرائل شروع ہو جائے گا. اور یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ بلکہ گنجائش موجود ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے ان کی عدالت میں حاضری لگا دی جائے. یہ موجود ہے گنجائش قانون میں. وہ جو خواجہ آصف کے خلاف عمران خان نے ایک ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہوا, جس میں وہ انہوں نے کہا تھا نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جناب انہوں نے غلط جگہ سرمایہ کاری کر دی, جو اس کے پیسے تھے شوکت خانم کے ہسپتال کے, جوا کھیل لی ایک طرح سے, اور وہ اتنے پتہ نہیں کتنے کروڑ یا کتنے پیسے جو انہوں نے ڈبو دیے تھے, تو انہوں نے ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا. وہ اس کی تمام کارروائی جو ہے نا, یہ تو وزیر اعظم اس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آگے چلی تھی. اسی طرح جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس میں جو کیلبری فونٹ والا ایشو تھا, اس میں جو گواہ ہے وہ بیٹھا ہوا تھا لندن میں, انگلینڈ میں, تو وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا گیا تھا, اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ان کا جو اس میں جرا ہوئی تھی. یہ عدالت کی ثوابدید پہ ہوتا ہے. وہ جو قطری شہزادے والا خط تھا, اور وہ کہتے تھے جناب میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے, اس کو اجازت نہیں دی تھی لیکن وہ کر لی تھی. اب اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کہیں کہ جناب عدالت وہ حاضری جو ہے وہ جیل سے ایسے ہی لگ جائے, لیکن میں تو کہتا ہوں پیش کریں, اور پھر اگر یہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تو پھر یہ ایک مورِ تصدیق ثابت ہو جائے گی کہ جناب یہ پرامن طور پہ پیش نہیں ہو سکتے, ان کی جان کو خطرہ. جو بھی انہوں نے پرانی درخواستیں دی ہوئی, ابھی تو ایک دن ہے نا 27 تاریخ بیچ میں ہے نا, ہو سکتا ہے اس دوران کو درخواست وغیرہ آ جائے. اب آتے ہیں وہ اسی طرف خاور مانیکا صاحب کی طرف ہی. خاور مانیکا صاحب نے ایک تو یہ چیزیں بیان کی ہیں جو میں نے عرض کی ہے, جو بیان نلفی دیا انہوں نے, اور باقی جو 3 گواہان ہیں انہوں نے بھی حلف پر بیان دینا ہے. مفتی سعید کا بیان ویسے پہلے بھی آ چکا ہوا ہے قاری نیف والے کیس میں, اور اون چودھری کا بیان بھی آ چکا ہوا ہے. تو اب یہ جو انہوں نے ایک طلاق نامہ جو ہے وہ بھی پیش کیا ہے, اس میں جو ایک گواہ کے طور پہ جو نام لکھا ہوا ہے نا وہ فرا جمیل یعنی فرا گوگی کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے حسن خان. اور اس میں ایک بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے یہ کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو طلاق نامہ میں دے رہا ہوں یہ جو وارڈ نمبر 109 ہے لاہور کا, اس کی یونین کونسل کو فارورڈ کیا جائے گا تاکہ مزید قانونی تقاضے پورے ہو سکیں. وہ قانونی تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ وہ قانونی تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ جب یہ یونین کونسل میں طلاق نامہ پہنچ جاتا ہے تو ایک مصالحتی کونسل یا مصالحتی کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ طلب کرتی ہے دونوں لوگوں کو, شوہر کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی, اور صلح کروانے کی کوشش کرتی ہے. اب انہوں نے جو طلاق اپنا بیان حلفی ہے اس میں یہ کہا ہے, جو حلف پہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں نے نیم دلی کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی
کیونکہ یہ بات نہیں آ رہی تھی، اس نے نجائز مراسم قائم کیے ہوئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی سمجھ آ جائے، نیم دلی کے ساتھ میں نے طلاق دی تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ عدت کے دوران، یہ ایک شرعی بحث ہے ویسے، کہ جناب 3 دفعہ طلاق اکٹھی دے دی جائے تو وہ ایک طلاق سمجھی جائے گی، یا سمجھا جائے گا جناب طلاق ہوگی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ 90 دن کے اندر، عدت کے اندر میری جو والدہ ہیں وہ صلح کروا دیں گی، کہ سمجھا بجا لیں گی، یہ آ جائیں گی واپس۔ لیکن انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا اور نکاح کر لیا عمران خان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات انہوں نے اپنے جو بیان ہے عدالت کے سامنے، اس میں بھی یہ بات کی ہے، جو شاہ زیب خان زادہ کے سامنے انہوں نے کی تھی، کہ فرح گوگی نے مجھے 1 ماہ بعد یہ فون کیا اور مجھے کہا کہ جناب اس کی تاریخ جو ہے نا یہ بدل دیں، طلاق کی تاریخ جو ہے وہ بدل دیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے نہیں بدلی، تو پھر انہوں نے وہ کہتا ہے جناب نکاح کر لیا۔ اور وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں اس کو پہلے تاخیر سے کیوں آیا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں پہلے میں یہ سمجھا تھا جناب یہ فیملی میٹر ہے، خاموشی اختیار کی جائے، پھر یہ میڈیا پہ آ گیا، زبان زد عام ہو گیا واقعہ، تو پھر مجھے یہ آنا پڑا عدالت میں، اور انہوں نے کہا جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور جو نکاح نامہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو 1 جنوری 2018 کو جو نکاح ہوا تھا عمران خان کا اور بشریٰ بیگم کا، اور جو مفتی سعید صاحب نے پڑھایا تھا، اور اس میں جو ان کا جو مہر ہے، جو گفٹ ہے بی بی کو ملا، وہ 7 کنال اراضی بنی گالہ میں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری جو زمان پارک والا پورا مکان بی بی کے نام ہے۔ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں جناب وہ تو ابھی رجسٹری نہیں ہوئی، انتقال نہیں ہوا اس کے نام، یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے، یہ طے شدہ قانون ہے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں، کہ جو خاتون کو شادی پہ شوہر گفٹ دیتا ہے، ایک تو وہ واپس نہیں لے سکتا، اور پھر نکاح نامے میں جو چیز لکھ دی جائے بیوی کے نام، اس کی رجسٹری انتقال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوگی اس کے نام۔ یعنی جو زمان پارک والا مکان ہے، یہ اس کی مالک اب بشریٰ بی بی ہے، اور 7 کنال اراضی جو بنی گالہ میں ہے اس کی مالک بھی بشریٰ بی بی ہے۔ اب بشریٰ بی بی کو، اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا، بشریٰ بی بی گواہ بن جائے گی۔ ہمارا جو قانون ہے نا تعزیرات پاکستان، وہ بڑا عجیب و غریب قانون ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، مختلف FIR دیکھی ہوں گی، جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے شادی کر لیتی ہے تو اس کا باپ جو ہے یا بھائی یا جو بھی اس کا، وہ جو FIR درج کرواتا ہے، وہ کہتے ہیں میری بیٹی کی عمر 24 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، یعنی بالغ ہے، لیکن آگے جا کے لیتے ہیں اس کو فلاں بندے نے بلا پھسلا کر ورگلا کر یہ وہ گھر سے بھگا کے لے کے۔ ہمارا جو قانون ہے تعزیری قانون تعزیرات پاکستان، وہ میں نے کہا نا بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھے جناب اس نے ورگلایا، مجھے جھانسا دیا، مجھے یہ شو کیا کہ جناب میں اس کی بیوی ہوں، میرا اور اس کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا، اور میرے ساتھ اس نے مراسم قائم کر لیے، جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ خاتون جو ہے وہ وٹنس بن جاتی ہے، وہ ملزم نہیں رہتی۔ اب اگر یہ بی بی جو ہے بے شک 5 بچوں کی ماں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ عاقل بالغ اور نانی، وہ اس کو کیسے ورگلا لیا، لیکن ہمارا قانون یہ کہتا ہے اگر خاتون کہہ دے کہ جناب اس نے مجھے ورگلا کے یہ سارا کچھ کیا ہے، میرے ساتھ جھوٹ بول کے یہ کیا ہے سارا کچھ، تو پھر خاتون جو ہے وہ وٹنس بن جاتی ہے، اور ایک گواہی پر سزا ہو سکتی ہے۔ اس خاتون کی گواہی پہ، اس کو کہتے ہیں سٹار وٹنس، اس خاتون کی گواہی پہ جو اس کو لے کے گیا ہے، اس کی رضامندی سے اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ بشریٰ بیگم جو ہیں، یہ شاید پلس کہ یہ گواہ بن جائے کہ جناب میرے ساتھ تو یہ ورگلا کے میرے تو ذہن کو پتہ نہیں کیا کر دیا اس بندے نے، میں تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس نے مجھے یہ سہانے خواب دکھائے، مجھے یہ کہا۔ مسئلہ یہ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ بی بی یہ کہتی ہے میں گواہ تو بن جاؤں، اگر یہ نکاح نامہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر 7 کنال اراضی کا کیا بنے گا، اور زمان پارک والا جو میرا گھر ہے یہ کدھر جائے گا۔ اب اس کا حل سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو جائیدادیں ہیں
یہ بھی بشرا بیگم کے پاس بچ جائیں اور بشرا بیگم بھی سزا سے بچ جائیں اور عمران خان پھنس جائیں اور زلفی بخاری پھنس جائیں۔ اس طرح کے کوئی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا حل نکالتے ہیں ان کے جو قانونی ماہرین ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔